अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। सिंध में ज़िमनी इंतखाबात, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। PS 88 PS 47 में PP की फतह। उधर पशीन में PDM की जीत। क्या जरदारी साहब का मशवरा ठीक था? देखते हैं वक्त क्या साबित करता है। अब बात करते हैं सेनेट इंतखाबात की। सदारती रेफरेंस इलेक्शन कमीशन की काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की मुखालफत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि आइन में तरमीम करना होगी, किसी कानून में तब्दीली का नहीं कह रहे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मौसर तजावीज़ पेश करने का भी हुक्म जारी कर दिया। मरियम नवाज़ कहती हैं नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करना अलमिया होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को यकीन है कि सेनेट इंतखाबात में कामयाब होंगे। एक अहम फैसला भी सुनाया कि फैसल वाडा सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। ऐवान बाला के चुनाव में जोड़ तोड़ तो होगा, लेकिन कैसे, ये अहम सवाल है। क्या मुखालफिन कुछ करेंगे या साथी ही तीर चलाएंगे? ये दोनों बातें बहुत अहम हैं। यहाँ हफीज़ जालंधरी साहब बहुत याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। जालंधरी साहब के अल्फाज पहले ही इन इंतखाबात की रवायत थे और अब तो ये रवैया और भी वाज़ेह है। PTI और नून लीग में सीटों की तकसीम पर इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए। PTI के दो उम्मीदवार अहम हैं जिन्हें हवाओं के रुख का अच्छा खासा सामना है। एक तो है फैसल वाडा, जिनके लिए वज़ीर आज़म ने दो टोक कह दिया है कि वो ज़रूर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरा नाम है हफीज़ शेख का। वो भी वज़ीर आज़म की रहनुमाई, साथियों और IMF के साथ पर बहुत मशहूर हैं। अभी तक तो उन्होंने हुनर की दाद का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन कहीं ये भी इख्तलाफात ही ना बढ़ा दे। बकौल हफीज़ जालंधरी, अर्ज़े हुनर भी वजह शिकायत हो गई। छोटा सा मुँह था, मुझसे बड़ी बात हो गई। क्योंकि ये सियासत है और सियासत में कुछ भी हो सकता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें शुक्रिया के अलावा हंसना मुस्कुराना भी पड़ जाए और बाद में हफीज़ जालंधरी का ये शेर भी गुनगुनाना पड़े कि यारों की बरहमी पे हंसी आ गई हफीज़, ये मुझसे एक और बुरी बात हो गई। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियत का तारुफ आपके सामने रख दूँ। शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है और तजर्बे की ये तवालत उनकी अच्छी खासी दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद जो हैं शख्सियत, बैनुल-अक़वामी नशरियाती अदारे के शोबा उर्दू के साबिक़ हेड और पाकिस्तानी निजी न्यूज़ चैनल के साबिक़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा हालात आज़ा पर बड़ी गहरी नज़र है उनकी। वाशिंगटन से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया कार जनाब फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड टू बी विद यू अगेन। थैंक्स अलॉट, शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात, और ये ज़िमनी इंतखाबात वही हैं जिसके हवाले से पीपल्स पार्टी ने, बल्कि आसिफ अली जरदारी ने PDM को मशवरा दिया था कि हम ज़िमनी इंतखाबात में जाएंगे, और इसके साथ साथ सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी। लेकिन ज़िमनी इंतखाब जो सिंध में हुआ है उसमें तो वाकई PP ने मैदान मार लिया। PS 88 से यूसुफ बलोच 24,261 वोटों से कामयाब हुए। सांगड़ से PS 43 से जामशेर अली 48,667 वोट लेकर कामयाब हुए। और इसी तरह PV20 पशीन जो है, तमाम जो पोलिंग स्टेशन थे उनका गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आया, तो उसमें उम्मीदवार सैयद अजीज़ुल्लाह आगा 16,086 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। ये PDM के उम्मीदवार हैं। तो कैसे देख रहे हैं, अच्छा खासा डिफरेंस है ये जीतने वाले कैंडिडेट्स में? जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है राना साहब, ये हालांकि उम्मीद लोग कर रहे थे PTI से, क्योंकि पिछली दफ़ा इन्होंने काफ़ी सीटें ली थी कराची से, लेकिन बिल्कुल। ट्रेडिशनली ये जो हल्का जिससे जीते हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, ये एक पीपल्स पार्टी का हल्का रहा है। और पीपल्स पार्टी ने वंस अगेन ये साबित कर दिया है कि सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात वही है। अलबत्ता सही। एक और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि वो पार्टी अब सिंध की हद तक ही महदूद होकर रह गई है। बिल्कुल। और इसमें जो जो धचका पहुंचा है PTI को बहुत बड़ा, जो कि अपने आप को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही थी पीपल्स पार्टी
اور ایم کیو ایم کی جو حلقے تھے وہاں پر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہی تھی. میرا خیال ہے کہ ان کو ایک بہت بڑا پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اچھا یہ تو چلیے ایک پروسیس کی بات ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہر ہے سیاسی میدان ہے، اور سیاسی میدان میں جو زیادہ طاقتور ہوگا وہی آگے بڑھ کر سامنے آئے گا. بالکل لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری صورتحال جو سامنے آئی ہے آپ کے، خصوصاً جو پی ٹی آئی اور خود پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے پر جو الزامات لگائے، حلیم عادل شیخ صاحب کو جو کہ بہت اہم عہدے پر ہیں سندھ اسمبلی میں، بالکل اپوزیشن لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر ان کو بالکل گرفتار کیا گیا، پھر ان کو وہاں سے حلقہ بدر کیا گیا، پھر ان پہ اور بہت سے الزامات لگائے گئے، یہ کہ وہ اسلحہ بردار ساتھیوں کو لے کر حلقے میں پہنچے، فائرنگ وغیرہ کی. سعید غنی صاحب نے کافی اس معاملے میں بڑی سنجیدہ اور بہت سیریس باتیں کی ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ ایک طرف تو ٹھیک ہے، پروسیس کی حد تک ایک آپ نے دیکھا کہ ایک مکمل ہوا، ایک جمہوری عمل تھا، اس میں جمہوری طریقے سے تھوڑی بہت بے قاعدگیاں ادھر ادھر ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو وہاں ایک جینون طور پر ایک فتح نصیب ہوئی ہے. بالکل پی ٹی آئی ضرور کچھ نہ کچھ اس پہ کر رہے ہیں، ہمارے حلیم عادل شیخ صاحب نے بات چیت بھی کی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال دوسرا جو واقعہ ہے اس کے ساتھ وہ افسوسناک ہے. اور مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تمام جو روایتی سیاست کی جو باتیں تھیں جس کی کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ مخالفت کی اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار میں آنے کے کچھ دنوں بعد، آپ یہ دیکھیے کہ وہ ہر اس معاملے کو کسی نہ کسی طرح وہی روایتی سیاست کے جو انداز ہیں، وہ جو داؤ پیچ ہیں، وہ اپناتے جا رہے ہیں. وہ الزامات جو آج سے پہلے ایم کیو ایم پر یا پیپلز پارٹی پر یا دوسری جماعتوں پر وہاں لگتے تھے، کچھ انتہا پسند لوگوں پر لگتے تھے، وہ آج اب پی ٹی آئی کے لوگوں پر لگائے جا رہے ہیں دوسری طرف سے. تو لگتا یہ ہے کہ وہ کھیل تو وہی پرانا ہے، تھوڑے کچھ نئے صحیح چہرے سامنے آئے ہیں، لیکن جو پروسیس ہے کم از کم ایک اطمینان بخش بات ہمارے لیے آپ کے لیے ہے کہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے. صحیح، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، واقعی پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، اور جہاں تک کھیل یا کھلاڑیوں کا تعلق ہے وہ واقعی چہرے ہی تبدیل ہوئے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے، میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ضمنی انتخاب واقعی کوئی کردار ادا کرے گا سینٹ الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ مین جو اصل مقام ہے یا جس کی جانب جانا ہے پی ڈی ایم نے، جس کے لیے یہ سب کچھ کوششیں اور کاوشیں کی جا رہی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضمنی انتخاب بھی کوئی کردار ادا کر پائے گا؟ دیکھیے جہاں تک نمبرز کا گیم ہے وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا. وہی لوگ آئے ہیں جو کہ جن کی توقع تھی، اور جو اسٹرینتھ جو پہلے تھی وہ بھی ابھی برقرار ہے. لیکن جو آپ اگر اس کی بات کر رہے ہیں سیاسی حکمت عملی کی پی ڈی ایم کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے، تو یہ ایک بہت بڑا ایک لینڈ مارک میں اس لیے کہوں گا کہ کیونکہ آپ پی ڈی ایم جو کہ اپنے آپ کو آج سے کچھ مہینے پہلے اپنے آپ کو اس پورے عمل سے، اس پورے سسٹم سے الگ کر کر اس پورے نظام کو گرانے کے چکر میں تھی، اور پوری اس کی قوت اور پوری طاقت اس پر صرف ہو رہی تھی، آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی چاہے توہن کرہ نہیں صحیح، لیکن وہ اس پورے عمل کا مکمل حصہ بن چکے ہیں. اور اب اس کا مطلب یہ ہوا صحیح کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اور اس میں تمام اپوزیشن اور حکومتی تمام پارٹیز کی جو بھرپور شرکت ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سینٹ بھی اسی انداز سے ہو رہا ہے. اور سینٹ کا تو اگر آپ جیسے کہ ابھی ہم آگے چل کر بات کریں گے بالکل، کہ لیکن میرا صرف معاملہ جاننا یہی ہے اتنا کہ ہی اس میں تھا ہر کہ شخص جی اہم چیز یہ تھی کہ سیاسی ساکھ، یعنی کیا واقعی جی آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت کی سیاسی ساکھ بھی قدرے متاثر ہوئی ہے اور پی ڈی ایم کی سیاسی ساکھ میں بھی قدرے بہتری، یعنی وہ ہلچل آنا شروع ہو گئی ہے، تو وہ سیاسی ساکھ پہ فرق تو پڑا نا ان ضمنی الیکشنز کا؟ نہیں دیکھیے پی ڈی ایم مجھے آپ یہ بتائیے پی ڈی ایم کی سیاسی ساکھ پہ کس طرح سے اثر پڑا؟ نہیں، اس پہ ہلچل، تحریک میں ہلچل. ہاں نہیں، تحریک میں دیکھیے وہ ایک جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ملیر جو کراچی کا وہ جو حلقہ ہے، وہ روایتی طور پر پیپلز پارٹی کا حلقہ رہا ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی کے ووٹرز کی اکثریت رہی ہے. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب سے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک جو پیپلز پارٹی کا جو سندھ میں جو ووٹر ہے وہی رہا ہے. کچھ انڈیپینڈنٹ ووٹرز آگے پیچھے ہوتے رہے ہیں، لیکن لیکن ایک جو ڈیفرنس بھی تو بیس ہے، اچھا جو خاصا ہے اساس ہے اس فیض کی. صاحب، ڈیفرنس بھی تو اچھا جی خاصا ہے، فرق بھی تو اچھا خاصا ہے جی ووٹوں کا. بالکل ثابت کر دیا اس نے. اور جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو آپ سے عرض کیا کہ اگر صحیح آپ دیکھیں جو میجر سیٹ بیک ہوا ہے وہ انتخابی لحاظ سے بھی ایک پی ٹی آئی کو اتنی بدترین شکستی کہوں گا میں، بے پناہ فرق ہے نمبر ون. اور نمبر ٹو جو ان کا انداز سیاست ہے، جس کو ہم تبدیلی کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ کچھ بہتر
انداز اپنائیں گے سیاست میں، وہی انداز سیاست اور وہی مار دھاڑ سے بھرپور فلم آپ کو دوبارہ نظر آئی، جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے آنے کے بعد خصوصاً کراچی میں معاملات بہتر ہوں گے، سدھریں گے. لیکن حلیم عادل شیخ صاحب نے جس طرح سے میں ان کو پوری طرح سے بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دوں گا کہ ٹھیک ہے وہ بھی اپنی کہانی بیان کریں، لیکن ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں اور جو لوگ جو میں نے ویڈیو فوٹیج دیکھا ہے وہ کوئی بہت قابل تحسین نہیں ہے. میرے لیے کوئی بہت زیادہ فخر کی بات نہیں ہے کہ بالکل پی ٹی آئی نے بالکل ایک انتخابی عمل میں اس طرح سے انداز اختیار کیا، اور مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر بھی اس کا نوٹس لیں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے اپنے ان بالکل جی، لیڈران ہونا تو کو، چاہیے، اپنے ایسا ہی ساتھیوں ہونا کو. چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، اور جس طرح آپ جی نے ذکر کیا کہ آگے چل کے ہم بات کریں گے، تو میں ذرا سینٹ الیکشن کی جانب آتا ہوں. سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس، الیکشن کمیشن کی قابل شناخت بیلٹ پیپرز کی مخالفت. چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ قابل شناخت بیلٹ کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی، لیکن کسی قانون میں تبدیلی کا نہیں کہہ رہے. چیف جسٹس کے دماغ سے ہیں، مؤثر تجاویز بھی انہوں نے طلب کر لی ہیں، حکم جاری کر دیا اس کے حوالے سے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی رپورٹس غیر تسلی بخش قرار دی ہے. الیکشن کمیشن خاموش تماشائی نہیں بن سکتا. چیف جسٹس تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ صدارتی ریفرنس کو؟ یہ بہت بہت اہم ڈائلاگ، بہت اہم مکالمہ ہے یہ، اور لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے پرائم منسٹر کو oblige کیا جائے، اور وہ واضح طور پر یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکالا جائے کہ پرائم منسٹر کی اور جو سرکاری پارٹی ہے اس کی وش، اس کی خواہش پوری ہو سکے کہ شو آف ہینڈ سے نہیں، یہ لیکن میں معاملہ طے فیض پائے. صاحب یہاں پہ ایک جملہ ضرور بولنا چاہوں گا. پوری ہونا یا چاہنا ایک الگ میٹر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں بات تو ایسی ہے نا کہ اس پہ یہ بات کرنا یا یہ جواز تو بنتے ہیں، لیکن قانونی رائے کیا اختیار ہوتی ہے اس حوالے سے آپ ضرور کہیں. ہاں اب دیکھیں نا، وہی ہے، اب الیکشن کمیشن جو ہے ہمارے نزدیک ایٹ لیسٹ ایک پیپر پر یا ہماری سمجھ کے لحاظ سے اور یہ قانوناً ایک خود مختار ادارہ ہے. بالکل جب الیکشن کمشنر نے ایک فیصلہ کر دیا اور واضح طور پر کہہ دیا کہ انہوں نے یہ بھی، ان سے کہا گیا کہ آپ دوبارہ ذرا غور کر کے تشریف لائیں بعد میں دیکھیں کیا، انہوں نے کہا جی ہم سب کچھ دے چکے ہیں آپ کو، نہیں پھر بھی آپ ذرا معلوم کریں گے کیا کیا ہو سکتا ہے. تو جب الیکشن کمشنر نے ایک بہت بڑا عہدہ ہے، بہت معزز شخصیت ہے وہ عہدے کے اعتبار سے، تو جب وہ ایک عدالت میں کھل کر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کسی میرے اور آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ یا کوئی شک بالکل، رہ یعنی جاتا ہے آئین کہ کا ہاں حوالہ واقعتاً. جو ہے اپنی اہمیت تو رکھتا ہے. جی بالکل. اور وہی میں دیکھیے، اب وہی عمران صاحب، میں دوبارہ وہی اپنی گفتگو کی طرف جاؤں گا کہ جب ہم نے جو تحریک انصاف کی بات کی تھی تو یہی تھا کہ ہم جب تبدیلی کی بات کرتے تھے ہم یہ سمجھتے تھے کہ روایت سے ہٹ کر چیزیں ہوں گی، ملک اور قوم کے لارجر مفاد میں فیصلے کیے جائیں گے، نہ یہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ ہماری پارٹی کا یا ہماری شخصیات کا فوری فائدہ کس میں ہے یا ہم کو کس طرح سے زیادہ مائلیج مل سکتا ہے کس اقدام میں. یہی، لیکن آپ وہی بات دیکھیں کہ اب وہی کروٹ سرکاری پارٹی نے بھی لے لی ہے، وہی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ مینیپولیشن. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہماری سرکاری حکومتی پارٹی کا جو ایک موقف ہے کہ جی مصداق جمہوریت میں بھی یہ دونوں پارٹیز، بڑی پارٹیز، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ، اس سے پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہاں شو آف ہینڈ سے فیصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد کوئی اس پہ کاروائی نہیں ہوئی، اس کے بعد کوئی قانون نہیں بنا، اس میں کوئی آئین میں بالکل، ترمیم نہیں یعنی کی یہ گئی. قانون تو سازی جبکہ تو آپ کو کرنا تھی نا، آخر آپ ایوان بالا کے لیے کام کر رہے ہیں اور مقننہ ہے وہ. بالکل بالکل. اور دوسری بات دیکھیے، اور وہ اہم بات ہے جب آپ یہ کہتے ہیں، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں اچھی بڑی بھرپور گفتگو ہوئی تھی کہ جب آپ 22 سال سے آپ ایک اسٹرگل کر رہے ہیں اور بالکل آپ کے اتنے اہم لوگ آپ کے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں کابینہ، وہ آپ کے ساتھ بہت عرصے ساتھ بھی رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ تو سوچ بچار کی ہوگی نا ان تمام معاملات میں. کوئی نہ کوئی تو ریکمنڈیشنز، جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پاس جیسے جو برطانیہ میں جو طریقہ کار ہے جس کو کہ آپ فالو کر، جو آپ کی مدر پارلیمنٹ ہے، بالکل وہاں ایک شیڈو کیبنٹ بنائی جاتی ہے. شیڈو کیبنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام سفارشات کو جب حکومت جب آنے والی ہوتی ہے، اس کے جب معلوم ہوتا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں، تو وہ پہلے دن ہی سے اپنی جو سفارشات پر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر بالکل جو بائیڈن کو آپ دیکھیے، جب پہلے دن وہ آئے تو انہوں نے جو ہے کوئی 17 کے قریب، پہلے دن دی ویری فرسٹ ڈے انہوں نے 17 کے قریب اہم، بہت ہی اہم
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो कि इतने बड़े बड़े थद्दे होते हैं, एक एक एग्जीक्यूटिव बिल्कुल ऑर्डर बिल्कुल। वो बाकायदा उन्होंने साइन करके जारी कर दिए पहले दिन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कई दिन पहले से उसकी तैयारी हो रही थी और हो चुकी थी। हर चीज तैयार होती है। जब आपको ये मालूम था कि बहुत अच्छा मामला है, तो आज 2.5 साल बाद आपको ये ख्याल 2000 उससे पहले क्यों नहीं आया कि ठीक है अब ये इलेक्शंस होने वाले हैं, आने वाले हैं और हमको इसमें जाना है, तो आप तरह ये फैसला पहले भी कर सकते थे। तो इससे जो असल बात है, सही। एक मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं वज़ीर आज़म साहब की नीयत पर शक नहीं, करूं, बल्कि आप लेकिन कुछ इसमें बोलें उससे पहले मैं एक बयान आपके सामने रख देता हूँ, या अखबारात का हिस्सा है, और वो बयान है मरियम नवाज का। और अपोजिशन लाजम बात है, और पीडीएम की जो इत्तेहाद है अपोजिशन का, उनकी जानिब से जो बयान आया वो मेरे ख्याल में ज़्यादा आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। कहती हैं नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करना अलमिया होगा, और साथ में उन्होंने बोला कि दुआ है एक फ़र्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दांव पर नहीं लगाया जाएगा। तो इस बयान को फिर आप कैसे देख रहे हैं? जी, आपने बहुत अच्छा इसमें अपने इंट्रो में भी इसका ज़िक्र किया था, और ये वाक़ईतन एक अहम बयान इसलिए है कि नज़ीर ज़रूरत को मैं और आप भी इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि बिल्कुल। हो सकता है कि इस वक्त चीफ जस्टिस यही समझें कि निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए एक पार्टी को दोनों ऐवानों में अक्सरियत हासिल होना ज़रूरी है। लिहाजा ये एक ऐसा मौका है कि हम इनको अक्सरियत दिला दें ताकि बातें आगे बढ़े। तो ज़ाहिर है कि उसका मामला नज़रिया ज़रूरत से ही लिंक किया जाएगा। लेकिन अगेन देखिए, बात बात तो ये ना कि जो है वो हालांकि किसी और उसमें कॉन्टेक्स्ट में ये मिसरा है कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। सही। ये असल बात तो ये है ना कि ये एक तरफ ठीक है, हम ये कहते हैं कि सरकारी पार्टी हुकूमती अरकान अगर बदनीयती का मुजाहरा कर रहे हैं और इस मौके पर इतना जोर और पुश देकर इसको पुश करके इस मामले पर कुछ अपना रिलीफ हासिल करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ इनका भी मामला आप देखिए ना, अपोजिशन भी आज आप उस चीज की मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अगेन कोट एंड कोट ताकि कुछ अरकान पर असरअंदाज होकर उनका वोट अपना हासिल कर सकें, और कम से कम जो हमारे जो माहिर मुफाहिमत हैं जरदारी साहब, यानी बिल्कुल। जिनको सियासी जादूगर कहा जाता है, उनको कुछ खेलने का मौका मिले, उनके पास कुछ ऐसे जराए मैसर आ जाएं इस वजह से कि अगर सीक्रेट बैलेट हो रहा है तो वो, ताकि उस पूरे मामले पर असर देखिए। दोनों तरफ से अवाम को एक खून की बू आ रही है ना, दे स्मेल पर ब्लड। मैं खून की बू मोहब्बत आए ना समझता आए फैसला, मैं हूं, यहाँ मोहब्बत। पे एक बारीक नुक्ता ज़रूर आपसे डिस्कस कराऊंगा। यानी जी पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन होते ही ऐसे हैं कि इसमें कोई ऊंच नीच तो नज़र आएगी, कशमकश तो रहेगी, लेकिन इन इलेक्शंस में सेनेट के इंतखाबात में एक बड़ी अहम बात यह है कि जहाँ आप मुखालफीन से बड़े मोहतात रहते हैं, वहीं आपको अपनों से या साथियों से भी मोहतात रहना होगा। तो वाकई कुछ ऐसी भी सूरत हाल होगी कि दोस्तों से मुलाकात हो? नहीं, वो तो हो चुकी है। बिल्कुल, जो आपने जो फरमाया है कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरह अपने ही बिल्कुल। दोस्तों से मुलाकात हो गई। ऐसा पिछले भी इलेक्शंस में हुआ है, लोग इधर उधर हुए हैं, खुद यकीन नहीं आया है कि, बल्कि अब तक हम लोगों को मालूम ही नहीं हुआ कि वो 14 अरकान कौन थे बिल्कुल। जो अदम अदम और एतमाद की वो तो तहरीक सिर्फ में और अदम हमारे सेनेट एतमाद था, चेयरमैन। अब तो आपको अपने कैंडिडेट को चुनना है, तो उसमें तो जी ज़्यादा सूरत हाल ये जी जी, नज़र आ रही है। हाँ, तो ज़ाहिर है कि उनको यही वो है डर कि, अच्छा अब देखिए इसमें अब अगर आप ज़रा गौर फरमाएं तो एक अहम नुक्ता भी है शामिल कि जो अपोजिशन को ये खौफ नहीं है कि उनके अरकान बिक जाएंगे और सरकारी पार्टी को उसका फायदा होगा, इसलिए वो ये चाहते हैं कि सीक्रेट बैलेट हो, कि उनको यकीन है कि वो उनके अपने अरकान नहीं टूटेंगे। तो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इस पूरे 2.5 साल के अरसे में कारकर्दगी की बुनियाद पर विद इन द पार्टी भी बहुत नाराजगी है, कई बिल्कुल। ग्रुप्स बन चुके हैं, आपस में रस्साकशी भी जारी है। यानी ये तहरीक हुकूमती इंसाफ के हवाले से अंदर आप कह रहे हैं, हुक्मरान जमात का। हुकूमत पार्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक तो है। अपोजिशन को ये उम्मीद है कि, यानी अब ये देखिए उल्टा मामला हुआ है। हालांकि इनको बड़ा पूरा एतमाद होना चाहिए था, जब आप सरकार में होते हैं, हुकूमत में होते हैं, तो आपके जो वसाइल हैं वो आप बेदर है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फैज़ साहब, मैं आपका गुफ्तगू सिर्फ यहीं एक, से जारी जी करूंगा, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन खबरों का सिलसिला और खबरों और तजिए का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहां से टूटा था। मेरे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से सीनियर तजियाकार फैज़ रहमान साहब। फैज़ साहब, आप बात कर रहे थे कि अभी तक जो सूरत हाल है ना अपोजिशन इत्तेहाद की, PDM की, वो बड़ा पुरसकून है, तो मैं चाहूँगा वहीं से ज़रा अपना तजिया शुरू कीजिएगा। हाँ, देखिए, पुरसुकून का तो लफ्ज एग्जैक्टली मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन एक बात, ये एक अजीब बात है कि मामला बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए था। सरकारी पार्टी को ज्यादा पुरुमीद, ज्यादा पुरएतमाद होना चाहिए कि उनके जो वसाइल हैं, जो उनका जो इन्फ्लुएंस है, जो उनकी एक अपनी जो एक इनरोड्स हैं इस्टेब्लिशमेंट में और ब्यूरोक्रेसी में, तो वो उस लिहाज से अगर आप देखें तो वो तमाम तर जो स्टेट के वसाइल हैं उनके हाथ में, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा पूरा होना चाहिए। लेकिन अच्छा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक एक सवाल है शफाफियत के फैज नाम साहब, पर। मेरा एक बड़ा बारीक सा नुक्ता जी मैं जानना चाहता हूँ आपसे, मैं चाहूँगा उस पर तबसरा करें कि वाकई ऐसी ही जी सूरत हाल होनी चाहिए कि हुकूमती अरकान को या हुकूमत को यहाँ पे पुरएतमाद नज़र आना चाहिए। लेकिन दूसरी जानब एक और ऐसा रुख है कि वज़ीर आज़म जब भी बोल देते हैं वो जुमला इजहार ऐसे ही करते हैं कि हुकूमत के पास तो पावर है और अगर सीक्रेट बैलेटिंग भी हुई तो भी अपोजिशन जो है वो रोएगी। तो ये जुमला फिर वो क्यों बोल देते हैं? ये नहीं, एक तरफ ऑर्डिनेंस है, देखिए, दूसरा सदारती रेफरेंस आपका उसमें पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सीक्रेट बैलेटिंग के लिए आप कह रहे हैं और अगर उस पर भी वो नहीं मानते तो फिर भी आप इतने पूरे एतमाद नज़र आते हैं या अपने जुमलों से ये कह रहे हैं कि अपोजिशन फिर रोएगी। तो आखिर क्यों? ये कोई कंट्रडिक्शन नहीं लगती है आपको जुमलों में? देखिए, वजीर आजम इसलिए इस मामले में पुरएतमाद हैं जो उन्होंने रोने की बात की है। तो मैं समझता हूँ कि इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट है, नंबर वन, इस मामले पर। नंबर टू, जो इस वक्त जो एक इनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कमेंट्स हैं चीफ जस्टिस के, उससे अंदाजा ये होता है कि चीफ जस्टिस भी शायद इमरान खान साहब की ही तरफ हैं इस मामले पर। और एक अंग्रेजी मुहावरे के बकौल, व्हेन पुश कम्स टू शव, होगा ये कि आप देखिएगा कि ये शायद इनको इजाजत दे दी जाएगी कि हाँ, शो ऑफ हैंड से अगेन, जैसे कि अच्छा, मरियम इजाज़त तो नवाज मिल साहबा जाएगी ने फैज साहब, फर्ज। ठीक है, जो भी सूरत हाल होती है सुप्रीम कोर्ट उस पर कदगन कोई नहीं है, जो भी वो फैसला आएगा, जैसी भी सूरत हाल होगी। लेकिन आपको नहीं लगता, वाकई मैं उस जुमले पे जाऊंगा कि जब तहरीक अदम एतमाद थी चेयरमैन सेनेट के हवाले से, तो उस वक्त बड़े पूरे एतमाद थे वजीर आजम। अब वाकई एतमाद की वो जो है ना लेवल, वो नज़र नहीं आ रहा। तो उसकी वजह खास क्या नज़र आती है आपको? उसकी देखिए दो वजूहात हैं। एक तो ये कि जो एक 2.5 साल के अरसे में इस पार्टी की कारकर्दगी और खुद अंदर जो खुलफिशार है पार्टी का, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ चुका है। एक तो अंदरूनी बातें, लेकिन अब इसके साथ साथ अब ये भी हो रहा है कि बाकायदा कुछ अरकान ने खुलकर अपनी रिजर्वेशंस, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, बल्कि अपना फैसला दे दिया। आप शो बिल्कुल। ऑफ हैंड्स की बात कर रहे हैं, आमिर लियाकत हुसैन ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया टीवी पे आकर कि मैं हफीज शेख साहब को वोट नहीं दूंगा, पीरियड। उन्होंने कहा कि जी, जब बिल्कुल। तक कि वो पार्टी में नहीं आते, बाकायदा पार्टी का ऐसा नहीं बनते, मैं उनको वोट नहीं दूंगा। तो ये एक बिल्कुल एक हतमी फैसला उन्होंने दे दिया है। तो इसका, अगर इनमें इतनी हिम्मत है कि वो बाकायदा टीवी पर आकर ये बात कर सकते हैं, तो जाहिर है कि कुछ लोग, अगर फर्ज कीजिए सीक्रेट बैलेट होता है, तो कुछ लोग वाकई, देखिए, हफीज शेख साहब यकीनन एक काबिल आदमी हैं और सिंसियर आदमी हैं, और मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के बई ख्वाह हैं, खैर बल्कि ख्वाह हैं, अपनी फैज साहब, पूरी इसमें कोई कोशिश कर शक रहे हैं। नहीं है कि बड़े लेकिन बहरहाल मुदल लेकिन जी जी। उनकी सियासी विकेट जो है बहुत कमजोर है। वो अपने फन के जरूर माहिर होंगे, खजाने के, लेकिन ये आपकी लेकिन राय उनकी ज़रूर हो सकती सियासी है। जो। मैं कुछ एक तो हेडलाइंस आपके सामने रखना चाहता हूँ, दूसरा वाकई उन्होंने बड़े मुदल्लल अंदाज में ये बातें की हैं आमिर लियाकत ने, डॉक्टर आमिर लियाकत ने, कि वो नहीं जाएंगे। वो बाकायदा पार्टी का मंशूर उसमें बयान करते हैं कि उसके तहत भी नहीं ये हो रहा और बाकी चीज़ें भी। लेकिन दूसरी जानब वाकई दो शख्सियात ऐसी हैं, दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं हुकूमत की जानिब से। एक तो फैसल वाडा साहब, जिनके बारे में वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने ये कहा है कि फैसल वाडा का सेनेट टिकट जो है वो बरकरार, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अरकान साथ हैं। और अगर दूसरी शख्सियत का हम जिक्र कर लें, मोहम्मद हफीज़ या हफीज़ शेख साहब, तो फिर इमरान खान का ये एक बयान है कि हमारे बेहतरीन उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे। तो आपको लगता है वाकई ऐसी सूरत हाल होगी? और अगर हफीज़ शेख की हम बात करते हैं तो उनके जो मद्दे मुकाबल हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस कंपैरिजन पर भी तजिया हो। देखिए, मुझे एक तो ये नहीं बात समझ में आ रही राना साहब कि हफीज शेख जो कि कितने ज़रूरी इनके कैंडिडेट हैं, एक वजीर ख़जाना के तौर पर उनको रखा जा रहा है। ज़ाहिर है उनको सेनेट, किसी ने पार्लियामेंट का मेंबर होना ज़रूरी है, चाहे तो सेनेट का हो या वो फिर नेशनल असेंबली के बने। तो उनको आखिर इतनी मुश्किल एक सीट से लड़वाने की क्या ज़रूरत थी? आखिर कौन सा ऐसा
اسٹیٹمنٹ ہے جو ان کے ذریعے وہ کون سا ایسا پیغام ہے جو وزیر اعظم دینا چاہتے تھے کہ ہم ان کو حفیظ شیخ صاحب کو وہاں سے لڑوائیں گے, چلیں کسی یہ اور تو دوسری آپ محفوظ کی سیٹ سے رائے بھی ہے نا لڑا کے فیض آرام صاحب. سے نکال کے لیا جا سکتا. فیض صاحب یہ تو جی آپ کی رائے ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی میں بھی یعنی تحریک انصاف میں بھی کچھ ایسی آراء سامنے آ رہی ہیں, یعنی اختلاف نظر آتا ہے اچھا خاصا؟ بالکل آ گئی. جی جیسے کہ خود ایک صاحب نے تو کھل کے کہہ دیا, عامر لیاقت حسین نے, بالکل کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے حفیظ شیخ صاحب کو. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ٹھیک ہے حفیظ شیخ صاحب اپنی ان ہز اون رائٹ ہی could be a good financial and treasury person, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی جو سیاسی وکٹ ہے, جو سیاسی اعتبار پہ بہت تھن آئس پر ہیں, بہت کمزور حیثیت ہے ان کی اتنی سیاسی جڑیں نہیں ہیں پاکستان میں, اور خود ان کی اپنی پارٹی میں جس کی کہ وہ حکومت میں شامل ہیں, تو ایک کمزور کینڈیڈیٹ ہے. اچھا پھر آپ نہیں یہ تو دیکھیے مد جیسے بھی آپ نے مقابل ذکر فرمایا کہ اور ان کے جی مد مقابل جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, ان کو دو فارمر پرائم منسٹرز نے ان کے ساتھ جا کر ان کو باقاعدہ ان کے جو بالکل تائید کنندگان ہیں, دو فارمر پرائم منسٹرز, اور وہ فارمر پرائم منسٹر ایک پیپلز پارٹی کے اور ایک نون لیگ کے, یعنی دو بڑی پارٹیوں کے بالکل پرائم منسٹرز نے ان کی تائید کیا اور ان کو نامنیٹ کیا ہے. تو اس کو ہوگا تو یہ کہ شاید اگر معاملات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ ان کی اپنی اندر کی جو انفائٹنگ اور رساکشی بہت زیادہ ہو جاتی ہے پارٹی, تو یوسف رضا گیلانی صاحب جیت سکتے ہیں. اور اگر یہ جیت گئے, اور اگر سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے اور اگر یہ جیت گئے, تو ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ اپنی شکست تسلیم کریں اور یا تو ارلی الیکشنز کال کریں, یا مطلب یہ تو بہت ہی مطلب یہ سمجھیے کہ انتہائی جو مشکل حالات میں حکومت گھر سکتی ہے, اور عدم اعتماد لانے سے پہلے ہی وہ ان کے خلاف یہ ایک عدم اعتماد کی کیفیت شروع ہو جائے گی. اچھا اب اگر ایسا نہیں ہوتا اور اگر یوسف رضا گیلانی صاحب ہار جاتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پی ڈی ایم از بیسیکلی ڈن ڈیل. اس کے بعد ان صحیح. کے پاس کوئی اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ مزید اپنی تحریک کو آگے بڑھا سکیں. اور تحریک انصاف نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی چیلنج کر دیے ہیں, موقف اختیار کیا ہے کہ یوسف رضا نے توہین عدالت کیس میں سزا یافتہ ہونے کا ذکر نہیں کیا, وہ آرٹیکل 62 کے معیار پر پورا نہیں اترتے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے ہاں اچھا عبدالرحمن دیکھیے ذرا غور فرمائے. اچھا پھر وہ ایک طرف سے وہ بھی آیا ہے کہ وہ آرٹیکل 62 لگایا جائے. اگر آرٹیکل 62 لگایا جائے تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے خود اپنے اور دوسرے جو کئی امیدواران ہیں وہ مطلب بالکل سرے سے غائب ہو جائیں گے, ان کا تو کوئی وجود نہیں رہے گا اگر آپ 62 آرٹیکل لگاتے ہیں. اچھا اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ آپ نے فیصل واڈا کو آپ اس لیے ٹکٹ دے رہے ہیں, خود اسد عمر صاحب کا ٹی وی پہ بیان موجود ہے, کیونکہ ان کی دوہری شہریت کی وجہ سے نااہل ہونے کا امکان ہے. تو وہ جب ایک بیسس پر نااہل ہو سکتے ہیں اور آپ اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اور معاملہ یہ ہائی کون سا کورٹ میں ہے, میتھمیٹکس معاملہ ہے, ہائی کورٹ میں ہے, الیکشن کمیشن میں ہے, جرمانہ ہو لیکن چکا. اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں وہاں سے, نیشنل اسمبلی سے نااہل ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ سینیٹر کیسے بن سکتے ہیں؟ اور ان کو اس لیے, اور جو دوسری جو وجہ انہوں نے پیش کی اسد عمر صاحب نے, بہت معتبر پارٹی کے بہت بڑے اور بہت معتبر لیڈر ہیں, انہوں نے وجہ یہ پیش کی اور باقاعدہ ان دی اوپن آن ریکارڈ یہ وجہ پیش کی کہ ڈر یہ ہے کہ وہ اگر وہاں نااہل ہو جاتے ہیں تو کم از کم ایک ہم ان کو سینیٹر کے طور پر ایک ایوان میں لا کر کھڑا کر سکتے ہیں. اچھا آخر کیا وجہ ہے کہ واڈا صاحب اتنے ان کے لیے ناگزیر ہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں, اور خود ان کی جو اپنی بہت ایک یعنی جن اچھا کو خاصا مدر آف پی کرٹیسائز ٹی کیا آئی جا کہا رہا ہے. جاتا تھا. ہاں لیکن آپ دیکھیے اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعض ناظرین کو یہ بات بہت زیادہ اچھی نہ لگے, لیکن وہ جو فیصل واڈا صاحب ایک دفعہ ایک کسی پروگرام میں ایک بہت بھاری بھرکم چیز لا کے بیٹھے تھے پروگرام میں, اگر آپ کو ہمارے ناظرین کو یاد ہو, تو غالباً وہی بھاری بھرکم چیز جو ہے وہ ان کے اس وقت کام آ رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے پارلیمنٹ میں رکھا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میں بھی جو عرض کر رہا تھا کہ فوزیہ قصوری صاحبہ جو آج کل واشنگٹن کے ہی ایریا میں رہتی ہیں قریب ہمارے, ان کو اس لیے ان کو بیچاری کو اپنی امریکن سٹیزن شپ سرنڈر کرنا پڑی کیونکہ اس وقت وہ سینٹ کے الیکشن لڑنا چاہتی تھیں. لیکن پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی نے پھر بھی ان کو جو ہے وہ بالکل قریب نہیں پھٹکنے دیا, بلکہ حالانکہ ان کو مدر آف پی ٹی آئی کہا جاتا تھا, لیکن اس کے باوجود اور ان کی جو قربانیاں ہیں, ان کا جو کام ہے, جو عرصہ ہے 22-23 سال نہیں بلکہ 27-28 سال سے جب پی ٹی آئی بنی بھی نہیں تھی اس وقت سے وہ عمران خان صاحب کے شوکت خانم میموریل میں
یہاں لاکھوں ڈالرز کے فنڈز اس کے لیے اس ہاسپٹل کے لیے ریز کر چکی ہیں. اس کے باوجود بھی ان کی اس وقت اپنے سوری اگین میں پتہ نہیں کیوں پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں بار بار, پی ٹی آئی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اب وجہ یہ ہے شاید میرے ذہن میں یہ وجہ ہوگی کہ ان پارٹیز میں کوئی فرق کہاں نہیں ہے. نہیں وہ ویسے بولڈ اس قسم کے بولڈ وہ بیانات دیتے رہتے ہیں. سب ایک ہی پارٹیاں ہو گئی ہیں ساری. جی میں نے کہا فیصل واڈا ویسے ہی ایسے بولڈ وہ بیانات دیتے رہتے ہیں, بعض کا تو کوئی ایسی بات بھی کر جاتے ہیں جس پہ اچھا خاصا قدغن آتا ہے, اور میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا, لیکن واقعی ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورتحال یا وجوہات ہوں گی کہ جن کی بنا پہ وزیر اعظم بہت ٹرسٹ کر رہے ہیں, ان پہ ریلائی کر رہے ہیں. لیکن پارٹی کی کیا صورتحال ہے ان کی جو میں بتا دیتا ہوں, آپ دوبارہ آپ نے ذکر کیا ان کی جو ایک مین جو وہ ہے اسٹرینتھ, وہ جو اپنی شو میں ایک بوٹ لا کے رکھا تھا انہوں نے, بالکل صحیح. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں, بات کرتے ہیں ذرا نواز شریف کے حوالے سے. ان کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو گئی ہے, ڈپلومیٹک پاسپورٹ کی تجدید نہ ہو سکی. نون لیگ قائد علاج کی غرض سے نومبر 2019 سے لندن میں مقیم ہیں, لیکن وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو ان کا نام ای سی ایل میں شامل رہے گا, پاسپورٹ کی تجدید نہیں ہوگی, اور وطن واپسی کے سرٹیفکیٹ کا اجرا ہو سکتا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بات کو؟ دیکھیے اس میں دو اس کے پہلو ہیں اور دونوں ہی بڑے افسوسناک ہیں رانا صاحب. ایک پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ اس صورتحال میں اس وقت جو ہیں نواز شریف صاحب, جو کہ اس ملک کے پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, یہ جو کچھ بھی حالات ہیں ان کے اپنے پیدا کرنا ہے. انہوں نے ہی اپنے آپ کو اس سچویشن میں ڈالا ہے. وہی ملک سے کچھ دنوں کا وعدہ کر کے گئے تھے, اور آج اب لوگوں کو ظاہر اس بات پہ یقین نہیں رہا کہ وہ صحت مند نہیں ہیں, ان کی صحت پہ کوئی خطرات لاحق ہیں. کوئی خطرات, میں خود بھی یہ نہیں سمجھتا کہ ان کو ایسے خطرات لاحق ہیں کہ وہ پاکستان واپس نہیں آ سکتے. لیکن انہوں نے بہرحال ایک چوز یہ کیا ہے, ان کا اپنا انتخاب یہ ہے کہ وہ باہر رہیں اور باہر رہ کر ہی تحریک کو چلائیں اور اپنے آپ کو اور اپنے مفادات کا تحفظ کریں. تو یہ مصیبت, یہ بلا انہوں نے اپنے گلے میں خود ڈالی ہے. اور ساتھ میں ان کا بیانیہ, اور یہ بھی کوئی, اور ان کا اپنا بیانیہ بھی جو ہے, اچھا وہ بیانیہ بھی جو ہے وہ ایسا ایکسٹریمسٹ, ایک انتہا پسندانہ بیانیہ ہے کہ جس سے کہ واپسی جو ہے بہت مشکل نظر آتی ہے. آپ اس کو لاکھ ایک دو چار عدد ڈفرنٹ پیراہن پہنا دیں, لیکن بات وہی ہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے رہے ہیں. لیکن دوسری بات یہ بھی کوئی انوکھی نہیں ہے. اکثر جو ایسے جو ہمارے جو قسم کے ممالک ہیں, ترقی پذیر ممالک, وہاں کے حکمرانوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. کرپشن میں جیل بھی گئے ہیں, ملک بدر بھی کیے گئے ہیں, کچھ جینونلی گئے ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. لیکن یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور نواز شریف صاحب کو دل بڑا کر کے ان معاملات کو فیس کرنا چاہیے. تو یہ تو ایک ہو گیا الگ ایک پہلو. دوسرا پہلو البتہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی ایک آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ, آئی تھنک اٹس پیٹینس, بہت چھوٹی سی بات ہے کہ آپ ایک اپنے سابق وزیر اعظم کے پاسپورٹ کو, دیکھیے پاسپورٹ کو کی تجدید نہ کرنا, اس کو رینیو نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس شخص کو نیشنلٹی سے محروم کر رہے ہیں. یعنی وہ کہیں اب اپنا باقاعدہ وہ نہ ٹریول کر سکتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, آپ اس کی ٹیکنیک ہے, یہ بتا دیں کہ چونکہ یہ اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا, انہوں نے اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا, لہٰذا ان کو ہم نے نہیں دیا. لیکن بات دراصل یہی ہے کہ اگر آپ اپنے فارمر پرائم منسٹر کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے کہ اس صرف پاسپورٹ کے معاملے اور وہ 3 بار کے پرائم منسٹر ہیں. بلکہ میں یہاں فیصل ایک جملہ ضرور بولنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, واقعی ایک تو وہ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, اور اس کے باوجود یعنی ان کی شناخت یا ان کے آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے ایسا کوئی حکم جاری کیا جاتا ہے, تجدید نہیں ہو سکتی. سابق وزیر اعظم کے پاسپورٹ کو, دیکھیے پاسپورٹ کو کی تجدید نہ کرنا, اس کو رینیو نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس شخص کو نیشنلٹی سے محروم کر رہے ہیں. یعنی وہ کہیں اب اپنا باقاعدہ وہ نہ ٹریول کر سکتے. یہ بتا دیں کہ چونکہ یہ اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا, انہوں نے اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا, وہ ٹھیک ہے, آپ اس کی ٹیکنیک ہے. لیکن بات دراصل یہی ہے کہ اگر آپ اپنے فارمر پرائم منسٹر کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے کہ اس صرف پاسپورٹ کے معاملے اور وہ 3 بار کے پرائم منسٹر ہیں. بلکہ میں یہاں فیصل ایک جملہ ضرور بولنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, واقعی ایک تو وہ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, اور اس کے باوجود یعنی ان کی شناخت یا ان کے آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے ایسا کوئی حکم جاری کیا جاتا ہے, تجدید نہیں ہو سکتی. سابق وزیر اعظم کے پاسپورٹ کو, دیکھیے پاسپورٹ کو کی تجدید نہ کرنا, اس کو رینیو نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس شخص کو نیشنلٹی سے محروم کر رہے ہیں.
یعنی وہ بالکل کہیں زیادہ ان کو ہم نے نہیں دیا، وہ نہ ٹریول کر سکتے. یہ بتا دیں کہ چونکہ اب اپنا باقاعدہ انہوں نے اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا، لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ اس کی ٹیکنیک ہے، لیکن بات دراصل یہی ہے کہ اگر آپ نے فارمر پرائم منسٹر یہ اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا کریں گے کہ اس صرف پاسپورٹ کے معاملے اور پر وہ تو یہ 3 بار کے یہ پرائم زیادتی منسٹر ہے ہیں، اور بلکہ اس میں کا یہاں فیصلہ کو اس طرح سے ٹریٹ ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے واقعی جی ایک جملہ ضرور بولنا چاہوں وزیر اعظم ہیں اور اس کے باوجود یعنی ان کی شناخت یا ان کے آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے ایسا کوئی حکم جاری کیا جاتا ہے تجدید نہیں ہو سکتی. اپنے سابق وزیر اعظم کے پاسپورٹ کو دیکھیے، پاسپورٹ کو ایک تو وہ 3 بار کے وزیر اس کو رینیو نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو اس شخص کو نیشنلٹی سے محروم کر رہے ہیں، یعنی وہ بالکل کہیں تجدید نہ کرنا، وہ نہ ٹریول کر سکتے. یہ بتا دیں کہ چونکہ اب اپنا باقاعدہ انہوں نے اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا، لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ اس کی ٹیکنیک ہے، لیکن بات دراصل یہی ہے کہ زیادہ ان کو ہم نے نہیں دیا. فارمر پرائم منسٹر یہ اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا کریں گے کہ اس صرف پاسپورٹ کے معاملے اور پر وہ تو یہ 3 بار کے یہ پرائم زیادتی منسٹر ہے ہیں، اور بلکہ اس میں کا یہاں فیصلہ کہ اگر آپ نے فارم کو اس طرح سے ٹریٹ جی ایک جملہ ضرور بولنا چاہوں وزیر اعظم ہیں اور اس کے باوجود یعنی ان کی شناخت یا ان کے آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے ایسا کوئی حکم جاری کیا جاتا ہے تجدید نہیں ہو سکتی. اپنے سابق وزیر اعظم کے پاسپورٹ کو دیکھیے، پاسپورٹ کو ایک تو وہ 3 بار کے وزیر اس کو رینیو نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو اس شخص کو نیشنلٹی سے محروم کر رہے ہیں، یعنی وہ بالکل کہیں تجدید نہ کرنا، وہ نہ ٹریول کر سکتے. یہ بتا دیں کہ چونکہ اب اپنا باقاعدہ ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے واقعی ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ اس کی ٹیکنیک ہے، لیکن بات دراصل یہی ہے کہ زیادہ ان کو ہم نے نہیں دیا. فارمر پرائم منسٹر یہ اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا کریں گے کہ اس صرف پاسپورٹ کے معاملے اور پر وہ تو یہ 3 بار کے یہ پرائم زیادتی منسٹر ہے ہیں، کہ اگر آپ نے فارم اور بلکہ اس میں کا یہاں فیصلہ انہوں نے اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا، وزیر اعظم ہیں اور اس کے باوجود جی ایک جملہ ضرور بولنا چاہوں یا ان کے آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے ایسا کوئی حکم جاری کیا جاتا ہے یعنی ان کی شناخت جاتا ہے تجدید نہیں ہو سکتی. اپنے سابق وزیر اعظم کے پاسپورٹ کو دیکھیے، پاسپورٹ کو ایک تو وہ 3 بار کے وزیر اس کو رینیو نہ کر کو اس طرح سے ٹریٹ اس کو اس شخص کو نیشنلٹی سے محروم کر رہے ہیں، یعنی وہ بالکل کہیں تجدید نہ کرنا، وہ نہ ٹریول کر سکتے. یہ بتا دیں کہ چونکہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے واقعی ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ اس کی ٹیکنیک ہے، لیکن بات دراصل یہی ہے کہ زیادہ ان کو ہم نے نہیں دیا. فارمر پرائم منسٹر کریں گے کہ اس صرف پاسپورٹ کے معاملے اور پر وہ تو یہ اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا کہ اگر آپ نے فارم اور بلکہ اس میں کا یہاں فیصلہ 3 بار کے یہ پرائم زیادتی منسٹر ہے ہیں وزیر اعظم ہیں اور اس کے باوجود جی ایک جملہ ضرور بولنا چاہوں یا ان کے آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے ایسا کوئی حکم جاری کیا انہوں نے اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا، جاتا ہے تجدید نہیں ہو سکتی. اپنے سابق وزیر اعظم کے باوجود یعنی ان کی شناخت پاسپورٹ کو دیکھیے، ایک تو وہ 3 بار کے وزیر کو اس طرح سے ٹریٹ اس کو رینیو نہ کر اس کو اس شخص کو نیشنلٹی سے محروم کر رہے ہیں، یعنی وہ بالکل کہیں تجدید نہ کرنا. یہ بتا دیں کہ چونکہ وہ نہ ٹریول کر سکنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے واقعی اب اپنا باقاعدہ لیکن بات دراصل یہی ہے کہ زیادہ ان کو ہم نے نہیں دیا. فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ اس کی ٹیکنیک ہے کے معاملے اور پر وہ تو یہ اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا کریں گے کہ اس صرف پاسپورٹ اور بلکہ اس میں کا یہاں فیصلہ کہ اگر آپ نے فارم وزیر اعظم ہیں اور اس کے باوجود جی ایک جملہ ضرور بولنا چاہوں یا ان کے آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے ایسا کوئی حکم جاری کیا انہوں نے اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا، جاتا ہے تجدید نہیں ہو سکتی. اپنے سابق وزیر اعظم کے باوجود یعنی ان کی شناخت پاسپورٹ کو دیکھیے، ایک تو وہ 3 بار کے وزیر کو اس طرح سے ٹریٹ اس کو رینیو نہ کر اس کو اس شخص کو نیشنلٹی سے محروم کر رہے ہیں، یعنی وہ بالکل کہیں تجدید نہ کرنا. یہ بتا دیں کہ چونکہ وہ نہ ٹریول کر سکنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے واقعی اب اپنا باقاعدہ 3 بار کے یہ پرائم زیادتی منسٹر ہے، ہیں زیادہ ان کو ہم نے نہیں دیا، لیکن بات دراصل یہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، آپ اس کی ٹیکنیک ہے کے معاملے اور پر وہ تو یہ اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا کریں گے کہ اس صرف پاسپورٹ اور بلکہ اس میں کا یہاں فیصلہ فارمر پرائم منسٹر کہ اگر آپ نے فارم جی ایک جملہ ضرور بولنا چاہوں یا ان کے آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے ایسا کوئی حکم جاری کیا انہوں نے اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا، جاتا ہے تجدید نہیں ہو سکتی. اپنے سابق وزیر اعظم کے باوجود یعنی ان کی شناخت پاسپورٹ کو دیکھیے، ایک تو وہ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں اور اس کے باوجود اس کو رینیو نہ کر اس کو اس شخص کو نیشنلٹی سے محروم کر رہے ہیں، یعنی وہ بالکل کہیں تجدید نہ کرنا کو اس طرح سے ٹریٹ وہ نہ ٹریول کر سکنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے واقعی اب اپنا باقاعدہ 3 بار کے یہ پرائم زیادتی منسٹر ہے، ہیں زیادہ ان کو ہم نے نہیں دیا، لیکن بات دراصل یہی ہے کے معاملے اور پر وہ تو یہ اس لیے اپلائی نہیں کیا تھا. وہ ٹھیک ہے، آپ اس کی ٹیکنیک ہے اور بلکہ اس میں کا یہاں فیصلہ فارمر پرائم منسٹر